अय्यूब 37वां बाब। इस बात से भी मेरा दिल कांपता है और अपनी जगह से उछल पड़ता है। जरा उसके बोलने की आवाज को सुनो और उस जमजमा को जो उसके मुंह से निकलता है। वो उसे सारे आसमान के नीचे और अपनी बिजली को जमीन की इंतहा तक भेजता है। इसके बाद रद की आवाज आती है। वो अपने जलाल की आवाज से गरजता है, और जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो वो उसे रोकता है। खुदा अजीब तौर पर अपनी आवाज से गरजता है। वो बड़े बड़े काम करता है जिनको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बर्फ को फरमाता है कि तू जमीन पर गिर। इसी तरह वो बारिश से और मूसलाधार मींह से कहता है। वो हर आदमी के हाथ पर मोहर कर देता है, ताकि सब लोग जिनको उसने बनाया है इस बात को जान लें। तब दरिंदे गारों में घुस जाते और अपनी अपनी मांद में पड़े रहते हैं। आंधी जनूब की कोठड़ी से और सर्दी शुमाल से आती है। खुदा के दम से बर्फ जम जाती है और पानी का फैलाव तंग हो जाता है, बल्कि वो घटा पर नमी को लाता है और अपने बिजली वाले बादलों को दूर तक फैलाता है। उसी की हदायत से वो इधर उधर फिराए जाते हैं, ताकि जो कुछ वो उन्हें फरमाए उसी को वो दुनिया के आबाद हिस्सा पर अंजाम दें। खा तंबी के लिए या अपने मुल्क के लिए या रहमत के लिए वो उसे भेजे। ए अय्यूब, इसको सुन ले। चुपचाप खड़ा रह और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर गौर कर। क्या तुझे मालूम है कि खुदा क्यों कर उन्हें ताकीद करता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू बादलों के मुआजना से वाकिफ है? ये उसी के हैरत अंगेज काम हैं जो इल्म में कामिल है। जब जमीन पर जनूबी हवा की वजह से सन्नाटा होता है तो तेरे कपड़े क्यों गर्म हो जाते हैं? क्या तू उसके साथ फलक को फैला सकता है जो ढले हुए आईने की तरह मजबूत है? हमको सिखा कि हम उससे क्या कहें, क्योंकि अंधेरे के सबब से हम अपनी तकरीर को दुरुस्त नहीं कर सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ, या क्या कोई आदमी ये ख्वाहिश करे कि वो निगल लिया जाए? अभी तो आदमी उस नूर को नहीं देखते जो अफलाक पर रोशन है, लेकिन हवा चलती है और उन्हें साफ कर देती है। शिमाल से सुनहरी रोशनी आती है। खुदा मुहीब शौकत से मुलब्बिस है। हम कादरे मुतलिक को पा नहीं सकते। वो कुदरत और अदल में शानदार है और इंसाफ की फरावानी में जुल्म न करेगा। इसीलिए लोग उससे डरते हैं। वो दाना दिलों की परवाह नहीं करता। अय्यूब 38वां बाब। तब खुदावन ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता। तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता। क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समुंदर को दरवाजों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से?
اور جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپٹنے کا کپڑا، اور اس کے لیے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کباڑ لگائے، اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بھپرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ کیا تو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی؟ اور کیا تو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھاڑ دیے جائیں؟ وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی، اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمایاں ہو جاتی ہیں، اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے، اور بلند بازو توڑا جاتا ہے۔ کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤں کی تھا میں چلا ہے؟ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سائے کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا، نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے؟ رہی تاریکی سو اس کا مکان کہاں ہے، تاکہ تو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے۔ بے شک تو جانتا ہوگا، کیونکہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے۔ کیا تو برف کے مخزانوں میں داخل ہوا ہے، یا اولوں کے مخزانوں کو تو نے دیکھا ہے، جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے؟ روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے، یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے؟ سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی، یا راحت کی بجلی کے لیے راستہ، تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے؟ کیا بارش کا کوئی باپ ہے، یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے؟ یخ کس کے بدن سے نکلا، اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤں کی سطح جم جاتی ہے۔ کیا تو عقد سریا کو باندھ سکتا، یا جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے؟ کیا تو منقتل بروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے، یا بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ راہبری کر سکتا ہے؟ کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا لے؟ کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے کہ میں حاضر ہوں؟ باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بخشی؟ بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے، یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈھیل سکتا ہے؟ جب گرد مل کر تودا بن جاتی ہے اور ڈھیلے باہم سٹ جاتے ہیں، کیا تو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا، یا ببر کے بچوں کو آسودہ کر دے گا جب وہ اپنی ماندوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں؟ پہاڑی کوے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں؟ ایوب 39واں باب۔ کیا تو جانتا ہے پہاڑ کی جنگلی بکریاں کب بچے دیتی ہیں، یا جب ہرنیاں بیاتی ہیں تو کیا تو دیکھ سکتا ہے؟
کیا تو ان مہینوں کو جنہیں وہ پورا کرتی ہیں گن سکتا ہے؟ یا تجھے وہ وقت معلوم ہے جب وہ بچے دیتی ہیں؟ وہ جھک جاتی ہیں، وہ اپنے بچے دیتی ہیں اور اپنے درد سے رہائی پاتی ہیں۔ ان کے بچے موٹے تازہ ہوتے ہیں، وہ کھلے میدان میں بڑھتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں اور پھر نہیں لوٹتے۔ گور کھر کو کس نے آزاد کیا؟ جنگلی گدھے کے بند کس نے کھولے؟ بیابان کو میں نے اس کا مکان بنایا، اور زمین شور کو اس کا مسکن۔ وہ شہر کے شور و گل کو ہیچ سمجھتا ہے، وہ ہانکنے والے کی ڈانٹ کو نہیں سنتا۔ پہاڑوں کا سلسلہ اس کی چراگاہ ہے، اور وہ ہریالی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیا جنگلی سانڈ تیری خدمت پر راضی ہوگا؟ کیا وہ تیری چرنی کے پاس رہے گا؟ کیا تو جنگلی سانڈ کو رسے سے باندھ کر ریگاری میں چلا سکتا ہے؟ یا وہ تیرے پیچھے پیچھے وادیوں میں ہینگا پھرے گا؟ کیا تو اس کی بڑی طاقت کے سبب سے اس پر بھروسہ کرے گا، یا کیا تو اپنا کام اس پر چھوڑ دے گا؟ کیا تو اس پر اعتماد کرے گا کہ وہ تیرا غلہ گھر لے آئے اور تیرے کھلیان کا اناج اکٹھا کرے؟ شتر مرغ کے بازو آسودہ ہیں، لیکن کیا اس کے پروبال سے شفقت ظاہر ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے انڈے زمین پر چھوڑ دیتی ہے اور ریت سے ان کو گرمی پہنچاتی ہے، اور بھول جاتی ہے کہ وہ پاؤں سے کچلے جائیں گے، یا کوئی جنگلی جانور ان کو روند ڈالے گا۔ وہ اپنے بچوں سے ایسی سخت دلی کرتی ہے کہ گویا وہ اس کے نہیں۔ خواہ اس کی محنت رائے گاں جائے، اسے کچھ خوف نہیں، کیونکہ خدا نے اسے عقل سے محروم رکھا اور اسے سمجھ نہیں دی۔ جب وہ تن کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو گھوڑے اور اس کے سوار دونوں کو ناچیز سمجھتی ہے۔ کیا گھوڑے کو اس کا زور تو نے دیا ہے؟ کیا اس کی گردن کو لہراتی ایال سے تو نے ملوث کیا ہے؟ کیا اسے ٹڈی کی طرح تو نے کھدایا ہے؟ اس کے فرانے کی شان مہیب ہے، وہ وادی میں ٹاپ مارتا ہے اور اپنے زور میں خوش ہے۔ وہ مسلح آدمیوں کا سامنا کرنے کو نکلتا ہے، وہ خوف کو ناچیز جانتا ہے اور گھبراتا نہیں، اور وہ تلوار سے منہ نہیں موڑتا۔ ترکش اس پر کھڑکھڑاتا ہے، چمکتا ہوا بھالا اور سانگ بھی۔ وہ تندھی اور قہر میں زمین پیمائی کرتا ہے، اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ تراہی کی آواز ہے۔ جب جب تراہی بجتی ہے وہ ہن ہن کرتا ہے اور لڑائی کو دور سے سونگھ لیتا ہے، سرداروں کی گرج اور للکار کو بھی۔ کیا باز تیری حکمت سے اڑتا ہے اور جنوب کی طرف اپنے بازو پھیلاتا ہے؟ کیا عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے؟ وہ چٹان پر رہتا اور وہیں بسیرا کرتا ہے، یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں، وہیں سے وہ شکار تاڑ لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں، اس کے بچے بھی خون چوستے ہیں، اور جہاں مقتول ہیں وہاں وہ بھی ہے۔ ایوب 40واں باب۔ خداوند نے ایوب سے یہ بھی کہا، کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے؟ جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے۔ تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا، دیکھ
میں ناچیز ہوں، میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں، اب جواب نہ دوں گا۔ ایک بار میں بول چکا، بلکہ 2 بار، پر اب آگے نہ بڑھوں گا۔ تب خداوند نے ایوب کو بھگولے میں سے جواب دیا، مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا؟ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود درست ٹھہرے؟ یا کیا تیرا بازو خدا کا سا ہے؟ اور کیا تو اس کی سی آواز سے گرج سکتا ہے؟ اب اپنے کو شان و شوکت سے آراستہ کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا، اپنے قہر کے سیلابوں کو بہا دے اور ہر مغرور کو دیکھ اور ذلیل کر، ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچا کر، اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پامال کر دے، ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے منہ باندھ دے۔ تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی داہنا ہاتھ تجھے بچا سکتا ہے۔ اب ہپو پٹومس کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا، وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے، دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں، وہ اپنی دم کو دیوار کی طرح ہلاتا ہے، اس کی رانوں کی نسیں باہم پیوستہ ہیں، اس کی ہڈیاں پیتل کے نالوں کی طرح ہیں، اس کے اعضاء لوہے کے بینڈوں کی مانند ہیں، وہ خدا کی خاص صنعت ہے، اس کے خالق ہی نے اسے تلوار بخشی ہے، یقیناً ٹیلے اس کے لیے خوراک باہم پہنچاتے ہیں، جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کودتے ہیں، وہ کمل کے درخت کے نیچے لیٹتا ہے، سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں، کمل کے درخت اسے اپنے سایہ کے نیچے چھپا لیتے ہیں، نالے کی بیندیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ دیکھ، اگر دریا میں باڑھ ہو تو وہ نہیں کانپتا، خواہ یردن اس کے منہ تک چڑھائے، وہ بے خوف ہے۔ جب وہ چوکس ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا، یا پھندا لگا کر اس کی ناک کو چھیدے گا؟ ایوب 41واں باب۔ کیا تو مگر کو کوشش سے باہر نکال سکتا ہے، یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے؟ کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے، یا اس کا جبڑا میخ سے چھید سکتا ہے؟ کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا، یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا؟ کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا؟ کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے گا؟ کیا تو اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے، یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا؟ کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے؟ کیا وہ اسے سوداگروں میں تقسیم کریں گے؟ کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے، یا اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے؟ تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا۔ دیکھ، اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے، کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گر نہ پڑے گا؟ کوئی ایسا تند خو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرت کرے۔ پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے، نہ میں اس کے اعضاء کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں۔ اس کے اوپر کا لباس
कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के कवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है, उसकी ढालें उसका फख्र हैं, जो गोया सख्त मोहर से पैवस्ता की गई हैं। वो एक दूसरी से ऐसी जुटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। वो एक दूसरी से बाहम पैवस्ता हैं, वो आपस में ऐसी सटी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं, उसकी आंखें सुबह के पपोटों की तरह हैं, उसके मुंह से जलती मशलें निकलती हैं और आग की चंगारियां उड़ती हैं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खौलती देग और सुलगते सरकंडे से। उसका सांस कोयलों को दहका देता है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। ताकत उसकी गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। उसके गोश्त की तहें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो उस पर खूब सटी हैं और हट नहीं सकती। उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि चक्की के निचले पाट की तरह। जब वो उठ खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग डर जाते हैं और घबराकर हवास बाख्ता हो जाते हैं। अगर कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ नहीं बनता, ना भाले, ना तीर, ना बर्छी से। वो लोहे को भूसा समझता है और पीतल को गली हुई लकड़ी। तीर उसे भगा नहीं सकता, फलाखन के पत्थर उस पर तिनके से हैं। लाठियां गोया तिनके हैं, वो बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके नीचे के हिस्से तेज ठीकरों की मानिंद हैं। वो कीचड़ पर गोया हींगा फेरता है। वो गहराओं को देग की तरह खुलाता और समुंदर को मरहम की मानिंद बना देता है। वो अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ जाता है। गहराओं गोया सफेद नजर आने लगता है। जमीन पर उसका नजीर नहीं, जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो। वो हर ऊंची चीज को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह है। अय्यूब 42वां बाब। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रोक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वो ही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थीं, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका, तो उसने एलीफज तैमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बातें ना कहीं जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कहीं। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जेहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। सो एलीफज तैमानी
اور بلدد سوخی اور زوفر نعماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کو قبول کیا، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو، جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھیں اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا، اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدھیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس نے اپنی پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیحا اور تیسری کا نام کرن ہیپوک رکھا۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا، اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے۔ اور ایوب نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔